अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अबूबकर सिद्दीक है और आप देख रहे हैं आसान दर्स कुरान। ये वीडियो कसल कुरान के हवाले से है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किन किन आजमाइशों से गुजरे, फ़िरौन को अल्लाह ताला ने कैसे गर्क किया, फिर बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह ताला ने क्या क्या इनामात किए और बनी इसराइल ने कैसी कैसी नाफरमानी की, ये सब कुछ जानने के लिए आप ये वीडियो आखिर तक देखिए। तो मिस्र में उस वक्त फ़िरौन की हुकूमत थी और बनी इसराइल मिस्र में आबाद थे। बनी इसराइल मिस्र में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही आबाद थे। फ़िरौन एक ज़ालिम बादशाह था, उसने बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बनाया हुआ था और उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म करता था। एक बार फ़िरौन ने ख्वाब देखी, ख्वाब का जिक्र उसने अपने दरबारियों को किया। दरबारियों ने ये बात की कि भाई इस ख्वाब की ताबीर ये है कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। फ़िरौन ने ये बात सुनी तो काफ़ी परेशान हुआ और उसने इस बात का हल ये निकाला कि बनी इसराइल में जो बच्चा भी पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। काफ़ी मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा। वो बनी इसराइल में जो बच्चे भी पैदा होते थे उसको कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन कुछ मुद्दत के बाद फ़िरौनियों को ये होश आया कि अगर हम बच्चों को, लड़कों को ख़त्म करते जाएं तो ये तो बनी इसराइल में से तो मर्द ख़त्म हो जाएंगे और फिर हमारी खिदमत कौन करेगा। लिहाजा तय ये पाया कि एक साल लड़कों को छोड़ दिया जाएगा, उनको कत्ल नहीं किया जाएगा, जबकि दूसरे साल उनको कत्ल कर दिया जाएगा। तो इस तरह ये सिलसिला शुरू हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जिस साल हुई वो कत्ल का साल था। उस साल बच्चों को, लड़कों को कत्ल किया जाता था। जब उनकी पैदाइश हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा काफ़ी परेशान हुई कि अब फ़िरौनियों से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत किस तरह की जाए। खैर, अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि आप फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक बक्स में बंद कर समंदर में या दरिया में बहा दें। उन्होंने इसी तरह किया और साथ में अपनी बेटी को भी इसके साथ लगा दिया कि तुम जाकर देखती रहो कि ये बक्स का क्या हाल होता है। ये बक्स जो है दरिया में डाल दिया गया और ये बक्स तैरता हुआ फ़िरौन के महल तक पहुंच गया। वहाँ पर फ़िरौन की कुछ बांदियाँ थी और वो जो है ना कपड़े वगैरह धो रही थी। उन्होंने जब ये बक्स देखा तो ये बक्स उठा लिया और जाकर फ़िरौन की बीवी, जिसका नाम आसिया है, उसके पास ले आए। जब ये बक्स खोला गया तो उसके अंदर से एक प्यारा सा खूबसूरत सा बच्चा निकल आया। अल्लाह ताला ने उसी वक्त आसिया के दिल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी और उसने उसने ये फैसला कर लिया कि ये बेटा, मैं इस बच्चे को मैं अपना बेटा बना लूँगी। लेकिन यहाँ पर जो फ़िरौन ने जो फ़ौज मुकर्रर की थी कि जब भी बच्चा पैदा हो तो उसको कत्ल करे, तो उनको जब इत्तला मिली तो वो इस बच्चे को मारने के लिए आ गए। लेकिन आसिया ने उनसे ये कहा कि मैं फ़िरौन के पास इसको ले जाती हूँ, अगर फ़िरौन इसको छोड़ देता है तो बस आप लोग उसको कुछ नहीं किए, वरना आप उसको कत्ल कर दें। लेकिन जब हज़रत आसिया जो बाद में मुसलमान हो गई, वो फ़िरौन के पास जब इस बच्चे को ले गई तो फिर और हज़रत आसिया ने उनसे, फ़िरौन से ये कहा कि ये बच्चा है और ये हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। फ़िरौन ने उस बच्चे को गोद लिया और आसिया से ये कहा कि तुम्हारी आंखों की ठंडक तो बन सकता है लेकिन मेरी आंखों की ठंडक नहीं बन सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस वक्त अगर फ़िरौन ये बात कर देता कि ये मेरी आंखों की भी ठंडक बनेगा तो अल्लाह ताला इसको हिदायत दे देते, लेकिन इसने ये बात नहीं की। खैर, अब मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश यहाँ पर अब फ़िरौन के महल में होनी शुरू हो गई। लेकिन अब मसला ये आया कि क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूध नहीं पीते थे, दूध पिलाने का मसला आया तो हज़रत आसिया ने अपनी बांदियों को ये हुक्म दिया कि आप ये बच्चा लेकर बाज़ार जाएं और देखें कि कोई दाया देखें जो इसको दूध पिलाए। जब वो बांदियाँ बच्चा लेकर बाज़ार आई
اور اس بات کا اعلان کیا کہ کوئی دایا ہے جس کو دودھ پلائے، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی موجود تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے فوراً کہا کہ بھئی میں ایک ایسے گھرانے کو جانتی ہوں جو اس بچے کا خیال بھی رکھے گا، اور وہاں پہ ایک اچھی دایا بھی ہے۔ اس کا مطلب اپنی ماں ہی کی طرف تھا۔ تو اس طرح وہ اس کی ماں کے پاس چلے گئے اور اس کی ماں سے ملے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی ماں نے جا کر آسیہ سے ایک بات کہی کہ میں اس کو پالوں گی، اچھی تربیت کروں گی، لیکن میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتی، یہ میرے پاس ایک میرے گھر میں رہے گا۔ حضرت آسیہ نے اس وقت اس کو اجازت دے دی۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی والدہ کی طرف لوٹ آئے۔ جب وہ کچھ بڑے ہو گئے تو واپس شاہی محل میں چلے گئے، اور ان کی تربیت اور ان کی جو نشو و نما ہے وہ شاہی محل میں ہوئی، اور یوں وہ جوان ہو گئے۔ جب جوان ہو گئے تو ان کی وجہ سے جو فرعونی لوگ تھے وہ بنی اسرائیل پہ اب ظلم کم کر دیا تھا ان لوگوں نے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بازار جا رہے تھے، انہوں نے دو آدمیوں کو دیکھا، ایک فرعونی بندہ تھا اور ایک جو ہے بنی اسرائیل کا تھا، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے ہوئے اور تاکہ وہ بنی اسرائیل کے بندے کی مدد کریں، اور انہوں نے فرعونی بندے کو ایک موقع رسید کیا جس کی وجہ سے وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کافی پریشان ہو گئے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے، لیکن اس بات کا ذکر انہوں نے پھر کسی سے نہیں کیا، نہ ہی اس بنی اسرائیل کے بندے نے کسی کا ذکر کیا۔ لیکن جب فرعون کو یہ خبر پہنچی تو اس نے جو ہے تفتیش شروع کر دی کہ بھئی یہ بندہ کس نے قتل کیا ہے، لیکن کچھ بھی سراغ نہیں ملا۔ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام دوبارہ بازار میں نکلے تو وہی شخص بنی اسرائیل کا ایک دوسرے فرعونی سے جو ہے نا جھگڑ رہا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ مسئلہ اس بنی اسرائیل کے ہی بندے میں ہے کہ ہر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان سے کہا کہ بھئی تم ہر وقت ہر کسی کے ساتھ جھگڑتے ہو۔ تو وہ بنی اسرائیل کا جو بندہ تھا وہ یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آج مجھے مکہ مارتے اور مجھے مکہ کھانے کی وجہ سے میں نہ مر جاؤں۔ تو اس نے برملا یہ بات کر دی کہ تم آج مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل اس فرعونی بندے کو قتل کیا تھا۔ تو جب اس نے یہ بات کی، دوسرا بندہ جو تھا فرعونی، اس نے یہ بات سنی، اس کو پتہ چل گیا کہ کل کے بندے کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا۔ تو اس نے ڈائریکٹ جا کر فرعون کے دربار میں یہ بات کر دی۔ فرعون نے بندے بھیجے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام وہ جگہ چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ مدین جب چلے گئے تو وہاں پر آپ جیسے ہی پہنچے تو ایک کنویں کے پاس گئے، وہاں پہ کافی رش تھا، اور ان رش سے ہٹ کر سائڈ پہ دو لڑکیاں کھڑی ہوئی تھی جن کے پاس بکریاں بھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہے، ان سے پوچھے کہ تم اپنی بکریوں کو کیوں نہیں پانی پلاتی ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ بہت زیادہ رش ہے اور اس رش میں ہم نہیں پلا سکتی، تو جب یہ سب بندے چلے جائیں گے تو ہم آخر میں پانی پلائیں گے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب بندوں کو ہٹایا اور کنویں سے پانی اکیلے نکالا اور ان کی بکریوں کو پلایا اور ان کو رخصت کیا، اور خود آ کر یہاں پہ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ اصل میں جو یہ دو لڑکیاں تھیں یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں گھر جلدی پہنچ گئی تو شعیب علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ آج وقت سے پہلے کیسے آ گئے، تو انہوں نے تمام واقعہ سنایا۔ شعیب علیہ السلام نے فوراً اپنی ایک بیٹی سے یہ کہا کہ تم جا کر اس بندے کو بلا لو جس نے تمہارے لیے یہ کام کیا ہے۔ تو ایک بیٹی گئی اور جا کر موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے تمام واقعے سنا دیا۔ شعیب علیہ السلام نے اس سے یہ بات کی کہ یہاں پر یہ مدین ہے اور یہاں پر فرعون کی کوئی بات نہیں چلتی ہوگی، اس کی کوئی حکومت نہیں ہے، لہٰذا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں پر امن سے ہو، تم یہاں پر رہ بھی سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی ان کی حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہا نا کہ آپ اس بندے کو جو ہے اپنے ساتھ کام کے لیے بھی رکھ لینا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا ایک امین بندہ ہے اور قوی بندہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو اپنی بیٹی کی یہ بات سنی تو اس سے پوچھا کہ تم اس بات کا کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ امین بھی ہے اور قوی بھی ہے؟ تو اس کی بیٹی نے یہ بات کی کہ قوی کا تو میں اس وجہ سے کہتی ہوں کہ
जब कुएं से पानी निकालने का वक्त आता है तो उसको उस कुएं से पानी निकालने के लिए उस रस्सी को खींचने के लिए दो तीन तीन चार चार बंदे भी जो है ना काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले ही पानी निकाल दिया। और अमीन इस तरह है कि जब मैं उसके पास गई और उसके पास गई उसको आपका पैगाम पहुंचाने के लिए, तो उसने जैसे ही मुझे देखा तो आपकी आंखें नीचे कर ली। और फिर जब मैंने उसे कहा कि आप मेरे साथ चलें, तो वो मुझसे आगे आगे चलता रहा और मुझे कहा कि मुझे पीछे से रास्ता बताओ। तो अमीन भी है। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी की बात बहुत पसंद आई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने बात की कि अगर तुम मेरे साथ 8 साल तक काम करते हो और तो मैं अपनी एक बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर लूंगा। हाँ, अगर तुम 10 साल पूरे करते हो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ऑफर को कबूल कर लिया और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ 10 साल गुजारे। 10 साल गुजारने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब वो अपने घर वाली के साथ वापस अपने मुल्क जाएं। तो रास्ते में उनके जो बीवी थी उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग की तलाश में निकले। उनको एक जगह पे रोशनी नज़र आई। जब वो वहाँ पर करीब पहुँचे तो वहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक आवाज़ आई कि मैं तुम्हारा रब हूँ और तुम एक मुक़द्दस वादी में हो, तो चप्पल उतार कर यहाँ पर आ जाओ। ठीक है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजा और इसके साथ साथ 2 मौज़े भी अता किए। एक मौज़ा तो ये था कि जब वो अपना आसा जो उनके पास डंडा था वो ज़मीन पर डालते थे तो वो उससे एक बड़ा सा अजदहा बन जाता था। और दूसरा मौज़ा ये था कि जब वो अपना हाथ बगल में डालते थे तो वापस जब निकालते थे तो वो चमकने लगता था, और फिर जब वापस बगल में डालते थे तो फिर वापस अपनी असली हालत में आ जाता था। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम जाकर फ़िरौन को मेरी तरफ बुलाओ और उसको दावत दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये कहा कि अगर आप मेरे भाई को भी मेरे साथ मिला लें तो अच्छा होगा। अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल की और इस तरह हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से नवाजा और इन दोनों को फ़िरौन की तरफ भेजा। जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में पहुँचे तो और उसको अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और अल्लाह ताला की वहदानियत की दावत दी, तो फ़िरौन ने सबसे पहले अपने एहसानात जताने शुरू कर दिए। उसने ये कहा कि तुम्हें तो मैंने पाला है और तुम्हारी सारी परवरिश मेरी महल में हुई है और तुम अब मुझे बात करते हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम ये सारा का सारा मेरे रब का मेरे ऊपर एहसान था, तुम्हारे इसमें कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को अपने मौज़े दिखाए। एक तो अजदहा का मौज़ा और दूसरा यद पैज़ा यानी कि चमकता हुआ हाथ का मौज़ा था। फ़िरौन ने जब ये देखा तो उसने ये बात कही कि ये तो मुझे जादूगरी लगती है और तुम मुझे जादूगर लगते हो, अगर मैं तुम्हारा मुकाबला अपने जादूगरों से करवाऊंगा। ठीक है। लिहाजा फ़िरौन ने अपने तमाम मुल्क के जादूगरों को जमा किया और उनके साथ ये वादा किया कि अगर तुमने मूसा अलैहिस्सलाम को हरा दिया तो मैं तुम्हें अपना मुकर्रबीन में से बना लूँगा, तुम मेरे बहुत करीबी साथी बन जाओगे। सब जादूगरों ने हामी भर ली। तो उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया जिस दिन उन लोगों की ईद होती थी और उस दिन सब जमा हो गए ताकि मूसा अलैहिस्सलाम और उन जादूगरों का मुकाबला देखें। तो जब मुकाबला शुरू हुआ तो उन जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ जो थी वो ज़मीन में फेंक दी। तो वो रस्सियाँ जो है जादू की वजह से ऐसी लगती थी जैसे सांप है। ठीक है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा ज़मीन पे मारा तो उसे एक बड़ा अजदहा बन गया, उसने सब सांपों को निकल दिया। जादूगर तो उनको तो पता था हकीकत, जब उसने अजदहा को इस तरह देखा तो उनको पता चल गया कि ये जादू नहीं है। ठीक है। और ये वाकई में अल्लाह ताला की तरफ से एक मौज़ा है। लिहाजा वो सब के सब मूसा अलैहिस्सलाम पे मान ले आए। तो फ़िरौन ने जब ये देखा तो उसने जादूगरों को धमकी दी कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम पे मान ले आए हो, कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो जादूगरों ने टोक जवाब दिया कि अब हम किसी से नहीं डरते हैं, तुम हमें कत्ल करते हो जो कुछ करते हो, लेकिन हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। तो फ़िरौन ने जादूगरों को कत्ल कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को कहा कि तुम बनी इसराइल को जुल्म ख़त्म करो और बनी इसराइल को आज़ाद कर दो। ठीक है।
تو فرعون جو ہے نے اس بات کا انکار کر دیا اور اس نے اپنے مظالم بنی اسرائیل پہ اور زیادہ کر دیے، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کی قوم کے اوپر طرح طرح کے عذاب آئے، مینڈک کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا اور طرح طرح کے عذاب آئے۔ جب بھی عذاب آتا تھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا فرعون اور اس سے کہتا تھا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ٹل جائے، جب یہ عذاب ٹل جائے گا تو میں بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ چھوڑ دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب بھی دعا کرتے تھے اور عذاب ٹل جاتا تھا تو فرعون اپنے وعدے سے مکر جاتا تھا۔ خیر اسی طرح وقت گزرتا گیا، آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو ایک رات موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آیا اور ان کو پکڑنا چاہتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام آگے جاتے رہے اور دریائے نیل تک پہنچ گئے۔ وہاں پر جب دریائے نیل کے قریب پہنچ گئے تو فرعون کا جو لشکر تھا وہ بھی قریب ہی پہنچ گیا تھا۔ بس بنی اسرائیل نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہم تو پکڑے گئے ہیں، کیونکہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ لہٰذا اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا جو ہے وہ سمندر پہ دریائے نیل جو تھا اس پہ مارے۔ تو جب انہوں نے اپنا عصا دریائے نیل پہ مارا تو اس سے 12 راستے بن گئے اس دریا کے۔ تو بنی اسرائیل سب کے سب اس راستوں سے گزر کے اس دریا کے پار چلے گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ میں بھی اس راستے سے گزر جاؤں گا، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان راستوں میں گھس گیا، لیکن وہ جب سیدھ درمیان میں پہنچا تو دریا جو ہے واپس اپنی حالت میں آ گیا اور مل گیا۔ اس طرح فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ فرعون مر گیا ہے، لہٰذا ہمیں دکھایا جائے کہ فرعون واقعی میں مر گیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ فرعون کی لاش کو باہر پھینک دے۔ تو سمندر نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا اور تمام بنی اسرائیل نے فرعون کی مردہ لاش کو دیکھا اور پھر ان کو یقین آیا۔ جب فرعون سے نجات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر بڑا کرم کر دیا۔ تو اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم کوہ طور پہ آ جاؤ اور وہاں پر 30 دن روزہ رکھو، اور تاکہ میں تمہیں جو ہے اپنا کلام تورات جو ہے وہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا کر وہاں کوہ طور پہ چلے گئے۔ یہاں پر اس طرح ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت سے لوگوں کے پاس ایسی چیزیں دیکھیں جو کہ فرعونیوں سے عالیتاً ان لوگوں نے لی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ان میں سے زیورات بھی بہت زیادہ تھے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں آتا کہ تم عالیتاً لی ہوئی چیز کو اب استعمال کرو، لہٰذا ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک آگ جلائی اور سب کو کہا کہ جتنے بھی زیورات وغیرہ ہیں وہ اس آگ میں آ کر ڈال دیں۔ سب لوگوں نے ڈالا۔ ان میں سے ایک بندہ تھا وہ جس کا نام سامری بتایا جاتا ہے، وہ گائے پرست تھا، گائے کی عبادت کرتا تھا، اور وہ بنی اسرائیل میں داخل تو بنی اسرائیل کا بندہ نہیں تھا، وہ باہر سے جو ہے بنی اسرائیل میں آیا تھا اور ان کے ساتھ شامل ہو کر یہاں پر آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو کہیں سے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا کوئی اثر سے مل گیا تھا۔ اس نے یہ نوٹ کیا تھا جبریل علیہ السلام جہاں پر بھی جو ہے پاؤں رکھتے ہیں تو اس میں کوئی نمو سا پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا اس نے وہ مٹی اٹھا لی تھی، ٹھیک ہے، وہ مٹی اٹھائی ہے۔ تو وہ بھی آیا ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب اس کی مٹھی دیکھی تو اس کی مٹھی بند تھی۔ ہارون علیہ السلام نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی مٹھی میں بھی کوئی زیور وغیرہ ہوں گے۔ تو جب سامنے نے ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور اسے یہ کہا کہ میں ایک شرط پہ اپنی اس مٹھی کو یہاں پر خالی کروں گا، وہ شرط یہ ہے کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ ہارون علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو اس نے اپنی مٹھی جو ہے اس آگ میں خالی کر دی اور ساتھ میں یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی زیورات جو ہیں یہ یہاں پر جلے ہیں ان سب سے جو ہے ایک گائے بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہارون علیہ السلام نے دعا تو کی ہوئی تھی تو وہ دعا قبول ہو چکی تھی، لہٰذا جیسے اس نے اپنی مٹی گرائی تو اس تمام زیورات سے جو ہے ایک گائے سی بن گئی، اور وہ گائے جو ہے نا آواز بھی نکالنے لگی تھی۔ سامنے نے سب بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ان سے یہ کہا
تو نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام خدا ڈھونڈنے کے لیے تو کوئی دور بھی گئے ہیں، لیکن اصل خدا تم لوگوں کا یہ ہے۔ ہارون علیہ السلام نے یہ دیکھا تو ان کی بہت زیادہ مخالفت کی، ان کو بہت غصہ بھی آیا، ان کی بہت زیادہ مخالفت بھی کی، اور بنی اسرائیل سے بھی یہ کہا کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بنی اسرائیل میں سے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک تو گروہ جو ہے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اور وہ یہی کہتا تھا کہ نہیں، یہ جو ہے نا گائے ہماری ایک خدا نہیں ہو سکتا، وہی ہمارا خدا ہے جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں۔ دوسرا گروہ اس طرح تھا جو خاموشی جس نے اختیار کی تھی، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے کچھ اس بارے میں کچھ نہیں کہتے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا خدا یہ ہے یا وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا گروہ ایسا تھا جو کہ سامری کی باتوں میں آ گیا تھا، اور اس نے سامری کی باتوں پہ ایمان لے آیا تھا اور اس گائے کو اپنا خدا مان لیا تھا۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن پورے کیے، اور 30 دن کے بعد انہوں نے مسواک کا استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والا ہوں، تو 30 دن روزے کی وجہ سے میرے منہ میں جو بدبو پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن جب انہوں نے مسواک کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ موسیٰ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات بیان کی کہ میں نے مسواک کی ہے کیونکہ میں سوچا کہ میرے منہ سے بدبو نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو میرے نزدیک مشک عنبر سے بھی زیادہ عزیز ہے، لہٰذا آپ 10 دن اور روزہ رکھیں اور آپ نے مسواک وغیرہ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن پورے کر دیے۔ 40 دن پورے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہاری قوم کا تمہیں پتہ ہے کیا حال ہے، تمہاری قوم تو گائے کی عبادت میں پڑ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بہت غضبناک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو تورات بھی دے دی تھی، تو غصے کی حالت میں واپس بنی اسرائیل کی طرف آئے اور بہت زیادہ غصے میں تھے، اور تمام بنی اسرائیل کو بھی غصہ کیا اور ہارون علیہ السلام کو بھی کافی غصہ کیا۔ لیکن ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر بیان کیا کہ میں اور کیا کر سکتا تھا، میں تو سب کو روکا، ٹھیک ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ غصے میں تھے، انہوں نے جو تورات کی تختیاں تھیں وہ ایک جگہ پہ رکھ دی اور سامنے سے یہ بات کہی کہ تم اب دیکھو کہ ہم تمہاری یہ جو خدا تم نے بنایا ہے اس کا کیا حال کرتے ہیں، ہم اس کو جلائیں گے اور اس کی راگ کو سمندر میں بہا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور تمہاری سزا یہ ہوگی کہ تم ساری زندگی لوگوں کو یہی کہتے رہو گے کہ مجھے مت چھوؤ۔ تو اس طرح وہ گوسالہ پرستی جو تھی وہ بنی اسرائیل میں ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر کتنا بڑا انعام کیا تھا، فرعون سے نجات دی تھی، لیکن بنی اسرائیل نے کیسی نافرمانی کی۔ خیر، گائیں وغیرہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے۔ آگے گئے تو ان کو ایک علاقہ نظر آیا جہاں پر کچھ لوگ رہتے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے حالات مشہور تھے کہ وہ بہت زیادہ سخت جان اور مضبوط قوم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ تم جا کے اس قوم کے ساتھ جو ہے جنگ کرو، لڑائی کرو، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں فتح دے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، اور لیکن تم اس کے ساتھ جنگ کرو تاکہ ہم یہ علاقہ قبضہ کر لیں اور پھر ہم آگے وہ کریں، کام کریں۔ لیکن بنی اسرائیل اتنی بدبخت قوم تھی کہ اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ طاقتور ہیں تو انہوں نے یہ بات کی کہ ہم تو اس کے ساتھ نہیں لڑتے ہیں، اگر تمہیں مطلب اگر لڑنا ہی ہے تو تم اور تمہارا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اگر تمہیں لڑنا ہی ہے تو تم اور تمہارا خدا جا کر اس کے ساتھ لڑیں، اور جب آپ لوگ سب لوگوں کو مار دیں تو پھر آپ ہمارے پاس آ جائیں، پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اس بات میں بہت غصہ آیا، بہت زیادہ غصہ آیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی لیے دعا کی۔ تو وہ اس وقت وادی تیہ میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس بدعا کا اثر یہ ہوا کہ یہ لوگ 40 سال تک اس وادی تیہ میں سرگرداں رہے۔ وہ صبح چلتے تھے لیکن وہ جگہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی، وہ وادی ختم ہی نہیں ہوتی تھی، وہ سارا دن اسی طرح چلتے رہتے تھے لیکن وادی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ لیکن اس عذاب کے دوران بھی بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کافی انعامات کیے۔ ان کے لیے ایک بادل جو ہے وہ مقرر کیا ہوا تھا جو کہ سخت دھوپ میں ان کے اوپر جو ہے سایہ کیا ہوتا تھا۔ اچھا، ان کے لیے من و سلوہ جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتی تھی، اور ان کے لیے جو ہے ایک پتھر سے 12 چشمے بھی نکلتے تھے۔
ان انعامات کے باوجود بھی بنی اسرائیل کافی نافرمان تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ خیر اس طرح بنی اسرائیل نے 40 سال گزارے۔ ان 40 سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور ان 40 سالوں کے بعد وہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ عذاب ختم ہوا اور وہ اس وادی تیہ سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو کہ میں تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ صحیح واقعہ ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی اسرائیلی روایت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بہت سی باتیں اسرائیلی روایت کے تحت بھی آتی ہیں جو کہ میں یہاں بیان نہیں کی۔ مثال کے طور پہ وہ جو جس علاقے والوں سے جنگ کرنے کا ان کو حکم ملا تھا، ان کے بارے میں طرح طرح کی اسرائیلیات ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا جو واقعہ میں نے بھی بیان کیا یہ صحیح ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح منقول ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اس چینل میں آپ کو درس قرآن بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔